बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए। आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से हम ये जिहाद जारी नहीं रख सकते। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज 3 अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। सबसे पहले ऑफ़ कोर्स पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला महफूज़ कर लिया है, क्या वो बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा एक हमारे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल आर्मी चीफ हैं वो बहरीन गए हुए हैं और उसके मुतालिक एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। तो उसके मुतालिक भी हमने बात करनी है और क्या इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे इस पे बात करेंगे। जनाब नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बागी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरे तरफ से आपके नाजरीन और सामीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर, ये मौज़ूआत शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये अपना एक छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ बिकॉज़ इमरान खान के मुतालिक इतनी मुतज़ाद बातें आती हैं, तो मेरा तो जो है व्यू है कि जब तक उनकी बहन से मैं नहीं सुनता तो मैं ये बात नहीं बढ़ाता। ये सर सुनिए वे क्या फरमाती हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए। मेरे ख्याल में इमरान खान ने कॉलम लिख के सबको परेशान कर दिया कि वो बेचारे अब आके कह रहे हैं उसने कॉलम नहीं लिखा। उनको सोलंकी साहब को किसी को बताना चाहिए, वो 7 किताबें लिख चुके हैं, कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। शायद सोलंकी साहब ने अगर खुद कुछ लिखा हो तो उनको पता हो लिखते कैसे हैं। ये नवाज शरीफ की ताहियात नाहली खत्म कर दी गई, क्या कहेंगे? ये तो मेरे ख्याल में खान साहब ने कोई 1.5 साल पहले बता दिया था आपको लंदन एग्रीमेंट। तो लंदन एग्रीमेंट पे आप देख लें, वो जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके कोई एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके तहत ये सारा कुछ होना, तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है सारा कुछ। आपको नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। इमरान खान से मुलाकात हो रही है आपकी, कितने पुरअज़्म हैं वर्कर्स के लिए, क्या पैगाम हो? आज वर्कर अंदर बड़े पुरजोश थे। नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द कोर्ट के अंदर डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े हैं। हम सारे तो बाहर हैं, हमारा ख्याल है हम वो उस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज, अपना पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दिन आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है। तो ये सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन ने बड़ी उम्दा बातें की हैं, बहुत ही, यानी वो हालांकि सियासतदान तो नहीं है लेकिन माशाल्लाह इनकी सूझबूझ जो है बिल्कुल बहुत आला है। और उन्होंने सही तरीके से ये जो पहले तो ये जो इमरान खान का आर्टिकल है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, इकोनॉमिस्ट वाले तो जनाब इतने छिलांगे मार रहे हैं, वो तो इतने खुश हुए हैं कि जनाब हर 3-4 घंटे के बाद उनके आर्टिकल को ट्वीट करते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आ रहे हैं। तो यानी उनके तो जनाब वारे न्यारे हो गए। उनको तो वहम गुमान भी नहीं था कि जनाब इस किस्म की पजीराई हासिल होगी इमरान खान के आर्टिकल को। तो उस लिहाज से यानी ज़ाहिर है कि ये जो छिछोरे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई सुलंगी है या मलंगी है, जो भी कोई हैं, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। बात ये है कि अगर वो कहते हैं नहीं जी ये तो इमरान खान ने लिखा ही नहीं, ये है वो है, तो इसकी तो वजाहत हमारी बहन अलीमा खान ने कर दी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर इन लोगों को इतना ही कोई शऊर है तो जनाब नवाज शरीफ साहब कोई इस किस्म का आर्टिकल लिखते हैं यार, शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं, मरियम नवाज लिखते हैं। ये जो दंदनाते फिर रहे हैं, ये चोर चक्के बदमाश डाकू लुटेरे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दे दिया है, हालांकि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। तो उस लिहाज से इनकी ये जो हरकतें हैं, इनकी ये जो भोंडी जो बातें करते हैं, देखिए ना, उन्होंने तकरीबन कोई 10 अरब रुपए जो है पाकिस्तान में मीडिया में अपनी पब्लिसिटी करने, इमरान खान को के खिलाफ उल्टे सीधे इल्जामात लगाने में जो सर्फ किए, वो तो सब फजूल ज़ाया हो गए हैं। एक ही आर्टिकल ने उनका सबको जो है ना बहा दिया है। तो उस लिहाज से हमारी बहन अलीमा खान ने जो वजाहत की है वो बहुत ही काबिल सताइश है और इस मसले को उन्होंने बिल्कुल सही सेट करके रख दिया है।
اور سر مجھے بہت پسند آئے ان کے بعد کہ شریف جو ہیں وہ جیل میں، بدماش جو ہیں وہ باہر ہے. یہ مطلب ایک انہوں نے نا وہ جو کہتے ہیں پہاڑ کو نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. بالکل بالکل زبردست زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا سر، جو اہم بات اس وقت بہت زیادہ سب کے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو کیس ہے، جو فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بھی پھر اپنی رائے دوں گا بلے کے نشان کے اوپر. جی دیکھیے، یہ جو الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا تھا 22 دسمبر کو، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں اس بات پر سماعت ہوئی اور انہوں نے اس کا سٹے آرڈر دیا تھا. تو اس پر جو ہے ایک اور جج نے بعد میں جناب اس کو ریورس کر کے الیکشن کمیشن کی رولنگ کو برقرار رکھا، لیکن وہ ایک غلط فیصلہ تھا. تو پہلے جو جج صاحب تھے، جنہوں نے جو ہیں کامران حیات میاں خیل، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا کہ اس کو سسپینڈ کر کے الیکشن کمیشن کی رولنگ کو، اور اس کی ہیئرنگ جو ہے ایک ڈویژنل بینچ کرے گا 9 جنوری کو، جو کہ آج ہوا. تو انہوں نے یہ جو دلائل سنے، میں نے جو کچھ کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے پڑھا ہے یا سنا ہے، تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بینچ نے دونوں طرف کے دلائل سن کر وہ غالباً اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ یہ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ دے دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لائرز نے آرگیومنٹس پیش کیے بہت ہی مدلل. انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیے، الیکشن کمیشن کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ ایک پارٹی کے اندرونی انتخابات پر کوئی تنقید کریں یا کوئی فیصلہ دیں. یہ ان کے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے. یہ تو ایک، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے ایک ریکارڈنگ وہ کلرکس ہیں، ان کو جو آپ انفارمیشن دے دیں اس کے حوالے سے وہ مطلب کہ پروسیڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ان سے بلے کا نشان جو چھیننے کی جو کوشش انہوں نے کی ہے، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا پی ٹی آئی پھر بالکل مفلوج ہو جائے گی. ہمیں ظاہر ہے، ہمیں پتا ہے کہ تقریباً کوئی 270 کے قریب جو ہیں پوری جو ریزروڈ نشستیں ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی، تو اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹلی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس رن کرتے ہیں تو پھر اس میں دھاندلی کا جو ہے نا بہت زبردست وہ ہے. دھاندلی ان دا سینس کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں آ بھی گئے، پھر ان کو خریدنا، توڑنا، پیسے دے کر، ڈرا دھمکا کر، یہ حرکتیں تو بھونڈی حرکتیں تو فوج ہمیشہ ہی کرتی رہی ہے، 75 سال سے کرتی رہی ہے. تو یہ دوبارہ ان کو پھر وہ موقع مل جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے، اگر قوی امید یہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دے دے گی، کیونکہ ان کا حق بنیادی حق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا، کل اگر انہوں نے یہ فیصلہ، انہوں نے کہا کہ وہ کل صبح 9 بجے یہ فیصلہ دیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. سر، میں نے یہ جو فیصلہ محفوظ کرنے والا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور کورٹ کا، اس کے متعلق میں نے یہ بہت سالوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ فیصلہ محفوظ کیوں کرتے ہیں. تو اور یہ میں بار بار پوچھتا رہا ہوں اور ابھی بھی پوچھتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ فیڈ بیک آتی ہے. کہتے ہیں کہ جی اگر تو امیجیٹ ریلیف دینا ہونا کورٹ نے ڈیفینڈنٹ کو، جس نے کیس کیا کہ جی یہ میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے اور مجھے امیجیٹلی، تو پھر کورٹ یوزلی شارٹ آرڈر دے کے ریلیف دے دیتا اور کہتا ہے جی میں لانگ آرڈر بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے، اگر یہ مفروضہ لیا جائے تو یہ محفوظ کرنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے. لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے. کچھ لائرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی محفوظ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ریلیف دینا ہو اور کلیئرٹی نہ ہو کہ کس قسم کے دلائل دینے ہیں اپنی ججمنٹ میں، لیکن مائنڈ میک اپ ہو گیا ہے ججز کا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، ان دلائل کو اکٹھا کرنا، پاسٹ پریسیڈنٹس کو ریفرنس دینا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، تو تب بھی محفوظ کرتے. اگر وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلے کے فیور میں ہے. تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. تیسری بات کہتے ہیں کہ جی تب بھی محفوظ کرتے ہیں اگر بینچ بڑا ہو اور جو پریزائڈنگ جج ہوتا ہے بینچ کا، وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگوں کی رائے لے لے اور یونینیمس ڈیسیجن ہو.
مطلب اس میں کوئی اختلافی رائے نہ ہو، یا بہت زیادہ اختلافی رائے نظر آ رہی ہے بینچ کے اندر، تو وہ کہتے ہیں جی محفوظ کر لو، آپس میں بات چیت کرو، کسی ایک جس طرح جوری بیٹھتی ہے نا کہ یار یہ فیصلہ دیتے ہیں، تمہیں ایک دوسرے کو وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں تیسرا تو مجھے نہیں لگتا، بیکاز دو ہی جج ہیں، پہلا اور دوسرا لگتا ہے، تو 50-50 ہے سر۔ جی بالکل لیکن یہ کہ جس قسم کے سوالات جو ہیں جو ججز پوچھ رہے تھے، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے لائر سے، سکندر میمن سے، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا رجحان جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں ان کے دلائل کو انہوں بالکل نے لگتا ہے، بالکل لگتا تھا، زیادہ بالکل اہمیت دی ہے۔ اب بالکل یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی پریشر آتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک آپشن، ایک بھی سچویشن ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کا مجموعی طور پر جو ریکارڈ ہے وہ اچھا ہے، کہ انہوں نے مثلاً اس کے حوالے سے زرتاج گل کے حوالے سے جو چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا، بڑا ہی دلیرانہ فیصلہ تھا، بڑا ہی اچھا فیصلہ تھا اور بہت ہی انصاف پر مبنی تھا۔ تو ہمیں امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ حق کا ساتھ دیں گے اور کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ اچھا سر، یہ کسی نے کہا تو نہیں تھا محفوظ کا، لیکن آپ نے کہہ دیا، واقعی ایک چوتھا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ادھر سے کیا حکم آئے گا، تو فیصلہ محفوظ رکھو، پہلے ان سے پوچھ لو پھر فیصلہ دے گا۔ یہ چوتھا ہے، یہ لائر نے نہیں بتایا، لیکن چونکہ آپ نے کہا تو بالکل صحیح ہے۔ سر یہ جو ایک اس میں ویسے سوال جو بہت سٹیکنگ پوائنٹ ہے نا، وہ یہ تھا، اور ہم آگے چلتے ہیں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہمیں شو کاز نوٹس ہی نہیں دیا۔ جب انہوں نے کہا تھا نا پہلے بلاتے کہ بھائی یہ آپ کے الیکشن میں غلط چیزیں ہیں، ہمیں اس کا جواب دو، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم آپ کے بلے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی بغیر شو کاز نوٹس کے انہرڈ ہمیں سنائے۔ تو آپ کی بات میں بہت وزن ہے سر۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے الیکشنز کی ہونے کی نہ ہونے کی، عام طور پر ایک تاثر پھیل گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ قبضہ نہیں کر سک رہے، قابو نہیں کر سک رہے جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ بیشتر نامینیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، اوور ٹرن کر دی ہیں ریٹرننگ آرڈرز کا۔ پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان مل گیا کل مثال کے طور پر، یہ دے دیتے یا سپریم کورٹ دے دیتی ہے، تو پھر تو معاملہ بالکل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کا؟ جی دیکھیے، اگر میں ان فوجیوں کے خالی برینز میں جھانک کر دیکھوں نا، ان کی کھوپڑیوں میں بالکل خالی کھوپڑیاں ہیں ان کی، تو سر ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دیں۔ فوجی بھاگے جا رہے تھے تو بچہ تالیاں بجا کے کہہ رہا تھا فوجی پاگل، فوجی پاگل۔ وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، پاگل نہ کہ فوجی ویسے ہی پاگل ہوتے۔ تو ان کے خالی برینز میں جو ہے نا، مجھے یہ ڈیبیٹ سنائی دیتی ہے کہ بھئی وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں۔ اچھا، وہ اگر سپوز الیکشن نہیں کراتے کسی وجہ سے بھی، تو ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا جو ہے نا ایکسٹرنل بھی ایک پہلو ہے اور انٹرنل بھی ہے۔ ایکسٹرنل کیا ہے؟ انہوں نے آئی ایم ایف کو پلیج دیا ہوا ہے کہ جناب وہ الیکشن کرائیں گے، اور اگر سپوز الیکشن نہ ہوئے تو پھر آئی ایم ایف کی طرف سے وہ جو ان کو پیسے آنے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو ایک فیکٹر تو یہ ہے۔ اب الیکشن کرانے کا یہ ہے کہ اگر وہ ان الیکشنز کو مینج کر سکیں اور ایک کھچڑی بنا دیں، ایک مخلوط قسم کے جو ہے نا چھچوروں کو اٹھا کر الیکٹ کروا دیں، تو اس سے پھر وہ یہ بھی دنیا کو بتا سکیں گے کہ جی ہم نے الیکشن کرا دیے ہیں، اب تو یہ عوام کی نمائندہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، حکومت ہے۔ تو اور اس لحاظ سے اگر دھاندلی بھی بے تحاشا ہو، اور یہ کہ لوگ مثلا نکل آئیں، احتجاج کریں، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا بھی جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کہیں چلو یار اب چلنے تو کیا کر سکتے ہیں اب ہم۔ تو یہ کہ ایک یہ آپشن بھی ان کے ذہن میں ہے۔ اب اگر الیکشن وہ نہیں کراتے تو اس کا ایکچوئل امیڈیٹ ری ایکشن عوام میں ہوگا، اور وہ ری ایکشن وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جو ہے نا عوام کا ری ایکشن وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اندرونی طور پر بھی ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ
ان کو آئندہ جو ہے اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ بھی بنانا ہے، اور جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، اسمبلیز وغیرہ نہیں تشکیل دیں گے جس طریقے سے بھی ہوں، تو وہ اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے. حالانکہ مجھے علوی صاحب سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے، لیکن آئین کے مطابق وہ اس وقت تک پریزیڈنٹ رہیں گے جب تک نئی اسمبلیاں تشکیل نہیں ہوں گی، اور جو ہے سینٹ وغیرہ وہ سب مل کر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے لیے الیکشن کرانا جو ہے نا، ان کے درمیان یہ جو اگینسٹ نہ کرانا یا کرانا جو ہے ان کے لیے ایک ضرورت بن گئی ہے. لیکن اب یہ جو فیکٹر اس میں آیا ہے کہ اگر کل، اور ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جائے گا، تو اس سے فوجیوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، تو پھر جو ہے الیکشن نہ کرانے کا جو ہے نا وہ رجحان پھر وہ ان کے درمیان زیادہ ہوگا. تو دس از ہاؤ آئی سی دا سچویشن. آئی تھنک بالکل صحیح ہے سر. ہمارے پاس کوئی کرسٹل بال بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں تو وہی بھی نہیں آتی کہ ہم کر سکیں. ہم صرف حالات جس طریقے سے چلتے ہیں اس طرح. یہ چیز کلیئر آپ نے بتا دی کہ اگر یہ مینیج کر لیں گے، کھچڑی بنا دیں گے تو کر لیں گے. اگر یہ مینیج نہ کر سکے اور ان کی سمجھ میں سے باہر ہوا تو پھر یہ کینسل کر دیں گے. یہ آبویس تو کنکلوژنز ہم نکال سکتے ہیں اس تجزیے سے. سر میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. یہ ایک عجیب قسم کی ایک خبر شروع ہو گئی ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یہ آرٹیکل لکھا ہے. یہ بالکل بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ اس طرح کی یہ غلط خبریں سر یہ لوگ چھپاتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر کا ہینڈل ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل عمران خان نے ایسی بات نہیں کی. ہم سارے پریس کو کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل عمران خان نے خود لکھا ہے، اور جو یہ من گھڑت باتیں کہی جا رہی ہیں میڈیا میں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو لکھا گیا، یہ مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران نے نہیں لکھا. جی مطلب یہ اکانومسٹ کو اپنی طرح کے یہ کھوتے کھانے والے، بریانی کھانے والے سمجھتے ہیں، جیسے سلنگی ہے، جیسے مریم کھوتی ہے، جیسے اس کا باپ کھوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کھوتا ہے، کھوتے. میں تو بھائی ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے وہ کیا ہے، تو برائے مہربانی آپ ذرا نواز شریف کا بھی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک آرٹیکل لکھوا دیں. دیکھیے کیا گل کھلاتے ہیں وہ، بھونگیاں مارتے ہیں. اس سے صرف کہہ دے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے ہاتھ سے لکھ دے، اس کو تو سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی. اچھا وہ یہ پہنتا ہے نا ماسک، وہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا. میں نے کہا یار یہ ناک کے نیچے ماسک کیوں پہنتے ہیں، تو ناک کے اوپر پہنتے. کہتے اس کی ڈبل چین ہے، ٹرپل چین ہے، بڑا وین ہے کہ میں موٹا نہ لگوں، تو وہ اپنی جو ہے نا یہ پیچھے گچیاں جو اس کی حرام کی کھا کھا کے اس نے اتنی بڑی کر لی ہے، ان کو چھپاتا ہے. اینی سر آخری موضوع پر چلتے جو کہ بہت ہی سیریس ایسکلیشن ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے رجحان میں. وہ ہے آرمی چیف کا بحرین جانا، اور ہماری نیول شپ جو کہ ہمارا نیوی کا جو ایک جہاز ہے، بحری جہاز، وہ جا کے ریڈ سی میں چلا گیا ہے. اور وہ جو امریکہ کاروائی کر رہا ہے اسرائیل کے سپورٹ میں، اس میں ہمارا فوجی بحری بیڑے کا ایک جہاز شامل ہو گیا. سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی خطرناک موو ہے پاکستانی فوج اور نیوی کی طرف سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم منیر کا بحرین جانا جو ہے، بحرین میں جیسے کہ ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا، وہ امریکہ کے 5th فلیٹ کا اڈا ہے، ہیڈ کوارٹر ہے. تو امریکن 5th فلیٹ جو ہے وہ بحرین میں ہے. اچھا وہ بحرین بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کے اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو بچائے رکھیں، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن جو ہے وہ ریجن میں گھوم پھر رہا ہے. وہ وہاں پر اس کی ملاقات ایجپٹ میں ہوئی تھی، سعودی عربیہ بھی گیا تھا، آج وہ اسرائیل گیا ہوا ہے. تو اس کی کوشش یہ ہے کہ
इसराइल को खुली छुट्टी दें कि वो जो बर्बरियत कर रहा है गजा पट्टी में वो करता फिरे, और ये कि कोई और उसमें मुलविस ना हो, क्योंकि इस वक्त जो है लेबनीज फ्रंट पर हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, टिट फॉर टैट हमले हो रहे हैं। ये 2 दिन पहले जो हिजबुल्लाह ने उनके इसराइल के मैरॉन एयर बेस पर अटैक किया था, तो इसराइलीज ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। जब उनसे पूछा गया, मिलिट्री एक्सपर्ट से, स्पोक्समैन से पूछा गया कि जी तुमने उनके मिसाइल्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, ये तो आयरन डोम तुमने लगाया हुआ है $1 बिलियन का, तो उन्होंने कहा कि जी लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने मिसाइल्स नहीं फायर किए थे, उन्होंने टैंक फायर से इस बेस को उड़ाया है। तो और टैंक शेल्स जो हैं वो आयरन डोम इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता है। तो अब आइए रेड सी की तरफ, जहां पर पाकिस्तान का एक नेवी का जहाज वहां पहुंचा हुआ है। अमेरिका ने तकरीबन कोई 10 ममालिक का एक गुंडों का टोला इकट्ठा किया हुआ है, या कहा है कि जी 10 ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो यमन के अंसारुल्लाह हैं, जिनको हूथीज भी कहा जाता है, कि दरअसल नाम उनका अंसारुल्लाह है। वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, क्योंकि वो उन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं जो इसराइल जाते हैं। और कल ये खबर आई थी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ ये तय किया है कि जो भी शिप्स इसराइल नहीं जाती हम उनको नहीं रोकेंगे, उनको टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी शिप अगर इसराइल जा रहा है और उसमें इसराइल के पोर्ट पे जा रहा है या इसराइल के सामान लेके जा रहे हैं, हम उनको कतई नहीं जाने देंगे। तो उस लिहाज से अब ये जो पाकिस्तान का जो नेवी का जहाज रेड सी में जा चुका है, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, सो कॉल्ड आर्मी चीफ, जो बहरीन जा चुके हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ जो है ना इसराइल की हिमायत में जंग में झोंक दिया है। ये कितने अफसोस की बात है कि ये जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हालांकि कई सारे और यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इस जंग में शामिल नहीं होंगे। इसमें नेदरलैंड्स भी शामिल है, चंद और इटली भी गालिबन शामिल है, चंद और ममालिक हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई अपने जहाज वहाज नहीं भेज रहे, हम इस जंग में नहीं कूदना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि वहां पर जंगबंदी हो, ताकि सीज फायर हो, ताकि जो है ना, क्योंकि इन्होंने जो तबाही मचा रखी है गजा में, तकरीबन 23,000 से ज्यादा लोग बेचारे शहीद हुए हैं, और ये सब सिविलियंस हैं, बच्चे, औरतें, और तकरीबन 70% जो है गजा को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने जो हरकत की है, ये जो वो कर रहे हैं आसिम मुनीर, पाकिस्तान को इस जंग में झोंक रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये जो हमारे पास के लोगों को पता चल जाए ये कौन से 12 ममालिक हैं। ये सर आपका हो गया यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और बहरीन। ठीक है ना, जिस तरह आपने फरमाया। सर, डज दिस मीन कि अगर कल को खुदा ना खास्ता ये एस्केलेट करके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, लेबनान का हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हूतीज, ईरान, तो पाकिस्तान इसमें फिर कूदेगा, और पाकिस्तान का क्या रोल होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पाकिस्तान जो है ना अपने आप को बहुत सख्त मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर ये अमेरिका के इस जंग में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने ईरान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि ईरान का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि वो तो फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत कर रहा है, बरमला वो जो कुछ कर सकता है। इसी वजह से जो अंसारुल्लाह हैं, और अंसारुल्लाह के पास जो मेजॉरिटी मिसाइल्स हैं, हालांकि उनके कुछ अपने भी हैं, सोवियत टाइम पे उनको जो मिले थे, लेकिन ये कि अब इस वक्त उनके पास जो मिसाइल्स हैं वो मेजॉरिटी ईरान साख्त के मिसाइल्स हैं, यानी ईरान ने उनको ट्रेन किया है, तो वो खुद अपने मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं। अब अंसारुल्लाह के साथ अगर पाकिस्तान जो है इस जंग में शरीक होता है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने अब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि देखिए, मैं बता दूं आपको, ईरान जंग वंग नहीं चाहता, लेकिन वो सरफिरे लोग हैं। अगर उनके साथ किसी ने पंगा लिया ना, तो फिर उनको बहुत महंगा पड़ेगा। वो 8 साल तक अकेले सारी दुनिया के खिलाफ लड़ते रहे, तो दैट मीन्स, और उन्होंने जब
ٹرمپ نے جو اس کو کیا کہتے ہیں جنرل سلیمانی کو شہید کیا تھا، تو ایران نے چند دنوں کے بعد امریکہ کے 2 ملٹری بیسز پر 100 سے زیادہ میسائل داغے تھے اور ان کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور ابھی بھی ایران نے کہا کہ ہم یہ بھولے نہیں ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے. لیکن یہ کہ ایران جو ہے کسی سے ڈرنے والا ملک نہیں ہے، اور ہمارے تو انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کی تو فوجیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو اب لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ تو سب سیاست میں ملوث ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بالکل اچھی بات نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ایران سے پنگا نہیں لینا چاہیے. امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کو استعمال کرتا رہا ہے، اور یہ کمبخت جو ہیں احمق لوگ اپنے آپ کو استعمال کروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. سر اچھا سر، یہ سورہ شعراء ہے 26 نمبر، اس کے اندر ایک آیت ہے 208، وہ نظر سے گزری، اس کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یوں تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر لوگوں کو وارن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج ان کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے ظاہر کے پیغمبروں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے. لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی سوسائٹی، کسی معاشرے کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کو ان کے جو وارنرز ہیں ان کے تحت ان کو وہ وارننگز دیں کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. بلکہ اسی سورہ میں اگر ہم آگے دیکھیں اور صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جا کر دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، وہ جو پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے کھنڈہرات دیکھ لو، مدائن میں دیکھ لو، شعیب علیہ السلام کے زمانے کی، صالح علیہ السلام کی، یہ تو جارڈن میں یہ سارے کھنڈہرات موجود ہیں، آج بھی لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے ارد گرد جو ہے نا لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اگر تم اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے. تو یہی وارننگ جو ہے پاکستان کے جو زعماء ہیں، پاکستان کے جو اکابرین ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو رولرز ہیں، ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خدا نہ کرے اگر عذاب نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو عذاب ہے، اس سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا ہے. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پر عذاب نہ لائے، اور ہمارے جو اس وقت کرتے دھرتے جن کے پاس ہیں ان کو عقل آئے، ورنہ بہت بڑے دن نظر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے سر، آپ کے اہل و عیال کو، پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. اور جو بیچارے قید ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہماری خواتین، عمران خان اور بیچارے اور لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل احسان کریں، اور بیچارے جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ. بہت شکریہ سر. اوکے جی.